कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पनामा केस की GIT में आज एक मुनफरिद गवाह पेश हुए। शायद ये पहले गवाह थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ वास्ते से या बिलवास्ते से शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं है, हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है। ये हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब रहमान मलिक, जो पिछली 2 दहाइयों से दावे कर रहे हैं कि उनके पास दावे हैं, उनके पास सबूत है, उनके पास शवाहिद हैं कि शरीफ ख़ानदान ने जनाब इसाक डार और उनके अहबाब या रिश्तेदारों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की 90 की दहाई में। आज इसी बिना पर जनाब रहमान मलिक को तलब किया गया था GIT में, और आज जुडिशल एकेडमी में GIT के सामने वो पेश भी हुए। तकरीबन 1.5 घंटे वो GIT में रहे, मगर इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं रहमान मलिक वाहिद गवाह हैं जो खुश GIT में गए हैं और खुश वापस आए हैं। वरना यहाँ पर जो मनाजिर हमने इससे पहले देखे हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जैसे कि आज जनाब रहमान मलिक जिस अंदाज से गए। पेशी से कबल यानी GIT के पास अपने इंटरव्यू से कबल मीडिया से भी उन्होंने बात की। उनका कहना यह था कि हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से वो अपनी रिपोर्ट को तस्लीम करते हैं, गोया जो उसकी पुरानी इन्वेस्टिगेशन है जिसका ताल्लुक़ जिसमें संगीन इल्ज़ामात है मनी लॉन्ड्रिंग के, और इसके अलावा वो उस वक्त के सदर को लिखे गए खतूत और सबूत भी GIT के सामने पेश करेंगे। ये उस वक्त के खतूत और सबूत जब वो बात कर रहे हैं तो उस वक्त से उनका ताल्लुक़ है, उनकी मुराद है जनाब रफ़ीक तारड़ से। और इसके अलावा उनका ये भी दावा था कि वो GIT को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो क्रिकेट के प्लेयर नहीं हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, वो गोल करके आएंगे। मैं उस सारी रिपोर्ट को ऑन करने जा रहा हूं, उन लेटर को भी ऑन करने जा रहा हूं, और मैं 2 लेटर और उस प्रेसिडेंट को जो लिखे थे विद एविडेंस देने जा रहा हूं। मैं उस वक्त निकलूंगा बाहर जब GIT फुली सेटिस्फाइड हो जाएगी हर वो क्वेश्चन जो मनी लॉन्ड्रिंग पे है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल की बात हो रही है। आज के बाद जो मैं कागजात दूंगा मेरा किसी की कोई बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं हॉकी का प्लेयर हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मेरे गोल होते हैं और आज गोल करके निकलूंगा। ये मामलात बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी आए हैं और इसकी सोर्स जनाब रहमान मलिक ही रहे हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मई 2013 में, जब उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो वज़ीर दाखिला थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार इसाक डार और काजी मसूद फैमिली हैं, जिनके जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजी गई थी। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात थे जो जनाब रहमान मलिक ने उस वक्त लगाए थे जब वो हुकूमत में थे, लेकिन इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पेशरफ्त उनके दौरे वज़ारत दाखिला में नहीं हो पाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बाय मियां नवाज शरीफ, इसमें जो करैक्टर में मेंशन करूंगा उनमें सबसे बड़े जो उनके अपने इसाक डार साहब हैं, और दूसरे करैक्टर्स होंगे काजी मसूद की फैमिली। काजी मसूद फैमिली लंदन में रहती थी। 1972 में इसाक डार साहब वहाँ थे, तो उनको भी थोड़ा सियासत में आने का शौक था। इसाक डार उनको लेके आए पाकिस्तान में, मियां नवाज शरीफ को मनाया उन्होंने। बाद में मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा, इससे इसाक डार से ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी दोस्ती होगी। इसमें वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने काजी मसूद, नुज़त मसूद और तलत मसूद और काशिफ मसूद काजी के पासपोर्ट कापियाँ जो हैं उनको दी। उन्होंने कहा कि ये इनके लिए आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोल दें और उनमें डॉलर जमा करा दें। इस दावे के बाद उस वक्त जनाब इसाक डार हिज़्ब इख्तिलाफ में थे। उन्होंने जनाब रहमान मलिक के इन दावों को माजी का ड्रामा करार दिया था और उनका कहना यह था कि हाई कोर्ट इन बातों को मुस्तरद कर चुकी है।
یہ تو تینوں انہوں نے جو ڈرامے آپ کو پرسوں دکھائے ہیں یہ پرانے ڈرامے ہیں. 14 سال پرانے, ایک 20 سال پرانا ہے, اور ایک کو تو کویش ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہائی کورٹ نے کویش کیا ہے. بہرحال یہی میں کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دیں. وہ اگر ایک کاغذ چھپا دیں, میں اس کی یہ پلندہ ہے رحمان ملک کا, میں اس کو سب کو لے کے جا سکتا ہوں, لیکن ہم وی ڈونٹ ریزورٹ ٹو سو لو کہ جی ہم ذاتیات کے اوپر بات کریں. ان کو اس معافی کی لاج رکھنی چاہیے جو انہوں نے بے نظیر صاحب کے سامنے مجھ سے مانگی تھی. پچھلے سال جناب اسحاق ڈار ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کی تمام ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین کے مطابق ہوئی تھی اور ان کی دوران حراست ان چیزوں پر عدالت میں فیصلہ بھی آ چکا ہے. یہ جو حدیبیہ کی بات کرتے ہیں وہ تمام ٹرانزیکشنز پاکستان کے قوانین, اسٹیٹ بینک کے پوٹینشل ریگولیشنز اور رپورٹنگ سسٹم کے تحت ہوئی ہیں, اور اس طرح تمام بینکوں کی ویسی ٹرانزیکشنز آپ کو 9/11 سے پہلے ملیں گی. اس میں کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے. یہ 94 میں بھی یہی ڈرامہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ 96 پہ ہائی کورٹ اس کو کویش کیا تھا. اس کے بعد اور میں 2003 میں, یعنی میرے گھر میں تو 26 آرمڈ لوگ ہوتے تھے اور مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 23 مہینے. آپ دیکھیں کہ اور میری جو ایڈوائزر تھے وکیل, انہوں نے کہا جی آپ جو چیزیں کہیں کر دیں بیکاز ہول پروسیس از انلیگل. میں نے اگر مجھ سے ڈیورس میں, یہ تو ساری دنیا میں ہے, بجائے خان صاحب اس کو اپریشیٹ کریں اور کنڈیم کریں کہ جی اس ملک میں پولیٹیکل ہم وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, اس کے خلاف ہیں. خان صاحب کیا بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دوبارہ 14 سال کے بعد 2014 میں اس کو کویش کیا گیا ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری, یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی ایپیکس کورٹ. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, دس اے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. یہ وہی معاملہ ہے جس میں جناب رحمان ملک نے جس کی ابتدا کی تھی, لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں نیب نے اس معاملے پہ بھرپور تحقیقات کی تھی, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے اور بہت زبردست حسن اتفاق ہے کہ آج کی جے آئی ٹی کے ایک بہت فعال رکن جن کا تعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہے, جناب عامر عزیز, یہی انویسٹیگیٹر تھے اس وقت نیب کے جنہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کی تھی. اور جناب اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا تھا, جو جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں حلفیہ بیان, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جس کو اسحاق ڈار کہتے ہیں, کہ ان سے زبردستی یہ بیان لیا گیا تھا. یہ پورا معاملہ تھا اس وقت کی نیب کا, اور اس وقت اس پورے معاملے کے چیف انویسٹیگیٹر تھے عامر عزیز. وہی عامر عزیز ہیں جو آج جے آئی ٹی کے اہم رکن ہیں, اور وہی رحمان ملک ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے کی ابتدا کی تھی. وہ آج جے آئی ٹی کے سامنے انہی دستاویزات کے ساتھ پیش ہوئے. اس لحاظ سے آج کا دن جے آئی ٹی کی حوالے سے ایک بہت اہم دن تھا, بہت کلیدی دن تھا. شاید اسی وجہ سے جناب رحمان ملک کا کہنا یہ ہے کہ وہ آج گول کر کے آئے ہیں. کمر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے. من پسند بھرتیاں کی گئی ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں, درجنوں لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اور اس کے لیے کیا یہ گیا کہ جو تعلیمی قابلیت رکھی گئی تھی, جو سٹینڈرڈ رکھے گئے تھے, ان کو ایک طرف کیا گیا, پرچی کی بنیاد پہ لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا. ایک بڑا اسکینڈل ہے جو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کے سامنے کے حوالے سے سامنے آیا ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ میں میرٹ کے خلاف اور غیر شفاف بھرتیوں کا, اپنے من پسند افسران کی ریگولرائزیشن کا, ملازمت میں ریگولرائزیشن کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے. بھرتی کے وقت سید قائم علی شاہ اور مستقلی کے وقت جو کہ اب سے چند ہفتے قبل ہوئی ہے, سید مراد علی شاہ نے اس کرپشن سے چشم پوشی اختیار کی ہے. سندھ حکومت نے پبلک سروس کمیشن کو بائی پاس کر کے محکمہ اطلاعات سندھ میں خلاف ضابطہ بھرتی ہونے والے 39 انفارمیشن آفیسرز کو مستقل کر دیا ہے, اور یہ ایک غیر قانونی عمل ہے. گریڈ 17 کے انفارمیشن آفیسرز کو سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے 2012 میں بھرتی کرا دیا تھا, اور سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے ان بھرتیوں میں تعلیمی قابلیت میں تبدیلی کے لیے ان سرکاری قواعد کا حوالہ دیا تھا جن کا سرکاری رولز میں وجود ہی نہیں ہے. انفارمیشن آفیسرز کی بھرتی کے قواعد میں ماس کمیونیکیشن ماسٹرز ڈگری لازمی شرط ہوتی ہے,
اور سندھ میں انفارمیشن آفیسرز کی بھرتی کے لیے ماس کمیونیکیشنز میں ماسٹرز سینکڑوں بے روزگار نوجوان انٹرویو کے لیے بھی پہنچے، لیکن اس وقت کے وزیر اطلاعات شرجیل بیمن نے یہ سب کو مسترد کیا۔ اس کے بعد محکمہ اطلاعات سندھ نے غیر معروف اخباروں میں دوبارہ اشتہار دیا اور پہلے ماس کمیونیکیشن کو تمام سوشل سائنسز کی ماسٹرز ڈگری میں تبدیل کیا، اور بعد میں شعبہ صحافت سے وابستہ اس ملازمت پر باٹنی، کیمسٹری، فزکس اور اسی جیسے دوسرے سبجیکٹ میں ماسٹرز امیدواروں کو بغیر کسی ریٹن ایگزامینیشن کے صرف واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتی کر لیا، جو کہ مکمل طور پہ غیر قانونی عمل تھا اور تمام قواعد کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیکٹری سروسز کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کانٹریکٹ میں بھرتی تمام آفیسرز کو اب ریگولرائز بھی کر دیا ہے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمل ہوا بظاہر اس کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا، لیکن اس اشتہار کو ایک جانب کر دیا گیا جس میں باقاعدہ جو کہ قواعد میں لکھا گیا ہے کہ ماس کمیونیکیشنز میں ماسٹرز کی ڈگری ہو، اس کو ایک جانب کیا گیا تاکہ اپنے لوگوں کو بھرتی کرایا جا سکے۔ جی خان صاحب، جو پہلا اشتہار دیا گیا اس کے نتیجے میں تقریباً 1000 امیدوار آئے تھے جو ماس کمیونیکیشن کی ڈگری رکھتے تھے، اور وہ بھی واقعی انٹرویو کے لیے تھا، اور وہ امیدوار صبح 8 سے رات کو 12 بجے تک ان لوگوں نے انٹرویو دیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی سندھ کی جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ہر سال تقریباً 700 سے 800 نوجوان ماس کمیونیکیشن کی ماسٹر ڈگری لے کر نکلتے ہیں، اور ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں، پر چونکہ ان کو جن لوگوں کو بھرتی کرنا تھا وہ یہ ڈگری نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ پوری کرائٹیریا چینج کی، اور شرجیل میمن صاحب نے جو ڈائریکٹ نوٹ بھیجا وزیر اعلیٰ سندھ کو، اس میں اے پی ٹی رولز ہیں سندھ گورنمنٹ کے 1973 کے اپائنٹمنٹ، پروموشن اور ٹرانسفر رولز، ان کا رول نمبر 3 کا سب رول 3 کوڈ کیا کہ اس رول کے تحت وزیر اعلیٰ بنیادی قابلیتی تبدیل کر دے، لیکن اے پی ٹی رولز میں اس نمبر کا کوئی قاعدہ موجود ہی نہیں ہے، سب رول 3 موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پورے کو دیکھا تو لیکن انہوں نے وہ چینج کیا اور پھر ان لوگوں کو اس طرح بھرتی کر دیا۔ اچھا، ایک ایسا قانون چیف منسٹر کو بتا دیا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس قانون کے تحت چیف منسٹر نے جو کوالیفیکیشن چاہیے جس کے لیے باقاعدہ ایگزامز ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، اس کو چینج کر دیا اور پھر اپنی مرضی کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ کوئی بھی ماسٹرز آئے ہم اس کو لے لیں گے، اور ایسے قانون کے تحت جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ جی خان صاحب، وہ جو قانون تھا وہ ہم نے پورا کتاب پڑھا، اس میں نہیں تھا، اور وہ جو رول 3 ہے اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی اختیار ہو کہ وہ بنیادی قابلیت تبدیل کرے۔ ان قواعد کے مطابق بنیادی قابلیت جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کا اختیار صرف ایک کمیٹی ہے، ریکروٹمنٹ رولز کمیٹی، جس کا چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہوتا ہے، وہ پورے رولز چینج کر سکتی ہے اس کے کوالیفیکیشن، لیکن کسی خاص امتحان کے لیے قابلیت چینج نہیں کر سکتی، لیکن اس کمیٹی کے پاس یہ گئے ہی نہیں، اور غلط قاعدہ کوٹ کر کے وزیر اعلیٰ سے اپروول لی، اور اس کے بعد اس کے یہ جو موجودہ اپنا اس وقت یہ ہوا کہ پھر صوبائی سیکٹری سروسز کی سربراہی میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی۔ اس اسکروٹنی کمیٹی نے بھی اس پوائنٹ کو نوٹ نہیں کیا کہ ہم جن لوگوں کو ریگولائز کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی جو قابلیت ہے اس پہ پورا اترتے ہیں، یا جس طرح سے رول تبدیل کیے گئے وہ قانون موجود ہے کہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی سفارش کر دی، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ان تمام لوگوں کو گریڈ 17 میں ریگولائز کر دیا۔ اور اس کے بعد مطلب ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ تقریباً 43 لوگ تھے جو بھرتی ہوئے، اور ان میں سے 4-5 لوگ ایسے تھے جو سوشل سائنسز کی ڈگری بھی نہیں رکھتے تھے، وہ نیچرل سائنسز کی ڈگری رکھتے تھے، ان کو بھی بھرتی کر لیا گیا، اور میں اکثر لوگ جو ہے نا بڑے لوگوں کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ کام کروایا گیا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ سے، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی اس نے جو اپنی سمری پیش کی ہوگی چیف منسٹر کے سامنے، اس میں انہوں نے یہ چیزیں نہیں بتائی ہوں گی جو ابھی آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ کام شروع سے ہی غیر شفاف تھا اور رولز کی کلیئر کٹ وائلیشن تھا، یہ تو نہیں بتایا ہوگا چیف منسٹر مراد علی شاہ۔ میں نے اس معاملے پہ جو صوبائی سیکٹری اطلاعات ہیں موجودہ عمران عطا سمرو صاحب، ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ جو بھرتیاں ہے وہ بنیادی طور پر غیر قانونی ہے۔ دوسری بات ہے کہ واقعی انٹرویو آپ نے لیا، واقعی انٹرویو کیا ہوتا ہے، کوئی تحریری امتحان نہیں لیا، یعنی یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے کہ ان کو انگریزی کی 2 لائنیں لکھنے آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں سندھ ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو ریگولائز کرو۔ یہ لوگ اصل میں سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ جی ہمیں کانٹریکٹ میں بھرتی کر لیا، حکومت ریگولائز نہیں کر رہی، اور لیکن
جس قانون کے تحت ان کو ریگولائز کیا گیا ہے، اس قانون میں جو قانون ہے سندھ ریگولائزیشن آف ایڈاک اینڈ کانٹریکٹ امپلائیز ایکٹ 2013، اس قانون میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ بنیادی قانونی قابلیت، بنیادی تعلیمی قابلیت بہت ضروری ہے، لیکن اس قانون کی بھی خلاف ورزی کر کے انہوں نے وہ کیا نہیں، وہ سارے معاملے کو گول کر کے وہ سمری بھیج دی وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ذریعے 39 افسران کو گریڈ 17 میں اس طرح انہوں نے ریگولائز کرا دیا۔ بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر۔ بارہا ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے کام ان سے کرائے جا رہے ہیں یا ان کے محکموں سے کرائے جا رہے ہیں، مسلسل ہم اس پروگرام کے ذریعے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اس کی باریکی یا اس کی غیر قانونیت یا ان میں غیر شفافیت یا اس خزانے کو جو نقصان ہو رہا ہے یا جو قوانین ٹوٹ رہے ہیں یا جو میرٹ کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں، شاید براہ راست ان کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی، اور اگر بتائی جا رہی ہے تو یقینی طور پہ وہ اس کے براہ راست ذمہ دار بھی ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے اس ادارے کا جو دیہی سندھ میں خاص طور پہ کام کرتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے کام کرتا ہے، پسماندہ دیہی علاقوں کو ایک ماڈرن علاقہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے یہ ادارہ۔ اس کا نام ہے ہینڈز، اور ہینڈز نے بھرپور کام کیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم ان تنظیموں کی بات کر رہے ہیں جو نجی شعبے میں کام کرتی ہیں، بغیر منفیت کے کام کرتی ہیں، بغیر معاوضے کے کام کرتی ہیں، رضاکارانہ کام کرتی ہیں، اور پاکستان ہی اپنی ڈونیشن سے ان تنظیموں کو چلاتے ہیں۔ آج ہم جس تنظیم کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بسنے والے غریب اور مستحق افراد کی بات کرتی ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے کام کرتی ہے جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ہزاروں بے سہارا افراد کا سہارا بن رہی ہے یہ غیر سرکاری تنظیم جس کا نام ہے ہینڈز۔ ہینڈز کے تحت کراچی سے خیبر تک ملک کے 48 اضلاع میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تعلیم اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ دور دراز گوٹھوں، دیہاتوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنیادی ضرورتوں سے آراستہ بڑے مثالی ماڈل ولیج بنائے جا رہے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا یہ کام بڑے بھرپور انداز سے آگے چل رہا ہے، اور یہ فلاحی کام مخیر افراد کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کام ایک اور انتھک محنت کی اور بے غرض محنت کی شاندار مثال ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو دکھائیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی شیراز احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ تعلیم، صحت اور خوشحال معاشرے کے خواب کی تعبیر کے لیے ہینڈز اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہے۔ ملک بھر میں دور دراز علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے مشن پر ہینڈز گزشتہ 35 سال سے گامزن ہے۔ سندھ کے 23 ڈسٹرکٹ سمیت پاکستان کے 48 اضلاع میں یہ این جی او اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ کتنے بھی دور دراز علاقے ہیں، اس کی گاؤں کی آبادیاں، اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ شہروں میں تو بڑی تنظیمیں کام کرتی ہیں، وہ کسی ایک شعبے میں کام کرتی ہے، کوئی صحت پہ کام کرتا ہے، کوئی تعلیم پہ، لیکن ہم زندگی کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان پہ سب پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہینڈز نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت حکومت کے بھی کئی خستہ حال اسکولوں اور طبی مراکز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں قائم سندھ گورنمنٹ اسپتال کچھ عرصہ پہلے تک کھنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا، مگر اب یہاں علاج معالجے کی بہترین سہولیات موجود ہیں۔ ہینڈز والوں نے جب ٹیک آف کیا تو اس کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ تیزی سے چینج ہوا، پھر میڈیسنز کی اور اسپیشلٹی کی بڑھوتی کی وجہ سے پیشنٹ اٹریکٹ ہوئے۔ گاؤں دیہات میں ماں اور بچوں کو صحت کی آگاہی اور خواتین کو حمل سے لے کر زچگی تک کی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہی اور تربیت بھی دی جاتی ہے۔ سمینہ بھی ان خواتین میں سے ایک ہیں جو کراچی کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، مگر ہینڈز کی بدولت وہ مڈ وائف بننے کے لیے مفت تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ ہماری طرف بہت کمپلیکیشنز ہوتی تھی پی پی ایچ کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ماں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور بچے کی بھی ڈیتھ ہو جاتی تھی، سانس کا مسئلہ ہوتا تھا اس وجہ سے، اور میں اس لیے آئی ہوں، وہاں پر اویئرنیس نہیں تھی تاکہ میں جاؤں اور اپنی کمیونٹی میں کام کروں اور وہاں پر مزید اویئرنیس دوں۔
تعلیم اور صحت کی فراہمی کے علاوہ بے روزگار افراد اور خاص طور پر گھریلو خواتین کو ہنرمند بنانے میں ہینڈز اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے گھر کا سپورٹ ہو جاتا ہے، اس کی مہنگائی کا دور ہے، ایک کی کمائی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہینڈز کی کوششوں کے باعث سالانہ 8.5 لاکھ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت دی جاتی ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب طلبہ مختلف شعبہ جات میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال 20,000 افراد کو مالی معاونت کے ذریعے روزگار بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں متعدد دیہاتوں کو ماڈرن ولیج میں تبدیل کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ ہینڈز کا سالانہ بجٹ 2 ارب روپے ہے، جو کہ غیر ملکی فلاحی تنظیموں اور ملک کے مخیر افراد کی تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ ایسے کام چل رہا ہے پاکستان کی پسماندہ علاقوں میں غریبوں کا، چاہے وہ گاؤں گوٹ میں ہو، بڑے شہروں میں ہو، چاہے اس کا تعلق صحت سے ہو، ایجوکیشن سے ہو، ان کے دوسرے مسائل سے ہو۔ یہ کلیدی تنظیمیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جن میں لاکھوں کروڑوں پاکستانی ڈونیٹ کرتے ہیں، اربوں روپے ماہانہ سالانہ اس سے کام چل رہا ہے پاکستان کے ان غریبوں کا۔ اہم معاملہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ قطر کو بالآخر ایک مطالبات کی فہرست فراہم کر دی گئی ہے گلف کوآپریشن کونسل کے 4 ممالک کی جانب سے، اور قطر سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، بحرین سے اور مصر سے، تو انہیں ان مطالبات پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بار یہ مطالبات سامنے آئے ہیں، جس میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ قطر فوری طور پہ الجزیرہ چینل اور اس سے منسلکہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز کو، چینلز کو فوری طور پہ بند کر دے۔ اس سلسلے میں آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ اس مہینے 5 جون کو 6 خلیجی ممالک نے قطر پر دہشت گرد گروپوں کی مدد کرنے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات لگائے، تعلقات منقطع کر دیے اور مختلف پابندیاں لگا دیں۔ دیکھتے صورتحال نے بحران کی شکل اختیار کر لی اور معاملے کے حل کے لیے 2 روز قبل امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے امید ظاہر کی تھی کہ قطر سے کیے جانے والے مطالبات قابل عمل اور مناسب ہوں، جبکہ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا Now that it's been more than 2 weeks since the embargo started, اب جب یہ پابندی شروع ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو ہم حیران ہیں کہ اب تک خلیجی ریاستوں نے قطر کے حوالے سے اپنے دعووں سے متعلق کوئی تفصیلات نہ شائع کی ہے اور نہ ہی قطریوں کو دی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ایکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سیدھا سا سوال بچتا ہے کہ کیا واقعی یہ اقدامات قطر کو مبینہ دہشت گردی کی حمایت سے متعلق ہیں، یا ان کا تعلق خلیج تعاون تنظیم کی ریاستوں کے آپس کے پرانے قضیوں اور عداوتوں سے ہے؟ اور اب سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کو 13 مطالبات پیش کیے ہیں۔ قطر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے، اس کے سفارتی مشن کو بند کر دے، ایران کے ریولوشنری گارڈز کے اراکین کو ملک بدر کرے اور ایران کے ساتھ ہر طرح کا مشترکہ فوجی تعاون ختم کرے۔ ایران کے ساتھ صرف وہ تجارتی تعلقات رکھے جن کی اجازت امریکہ اور بین الاقوامی پابندیاں دیتی ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں سے اپنے تمام تعلقات ختم کرے، خاص طور پر اخوان المسلمین، داعش، القاعدہ اور حزب اللہ، اور ان تمام تنظیموں کے دہشت گرد ہونے کا سرکاری طور پر اعلان کرے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن اور اس سے جڑے تمام دیگر اسٹیشنز بند کرے۔ فوری طور پر ترک افواج کو قطر سے باہر کیا جائے اور قطر کے اندر ترکی کے ساتھ کسی بھی طرح کا مشترکہ فوجی تعاون ختم کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ خطے میں اس وقت جو مخصوص حالات ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، یہاں پہ افغان حکومت کی ریٹ تیزی سے تحلیل ہو رہی ہے، حالات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ پاکستان میں آج دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے دن جمعۃ الوداع کے دن دہشت گردی کے واقعات ہونا، اور وہ بھی ترتیب سے ہونا، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونا، یقینی طور پہ ایک منظم اور مربوط سازش لگتی ہے۔ آج جمعۃ الوداع کے روز کوئٹہ میں آج سب سے پہلا خودکش حملہ ہوا ہے، جہاں پر 13 افراد انسپیکٹر جنرل پولیس کے آفس کے سامنے ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے۔
اس کے بعد ابھی شام کو بڑا واقعہ ہوا پارا چنار میں، جہاں پر 2 دھماکے ہوئے یک کے بعد دیگرے۔ پارا چنار کے مرکزی بازار میں یہاں پہ 25 افراد کی اب تک جو ان کی جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ ابھی یہ خبریں پارا چنار سے آ ہی رہی تھیں کہ کراچی میں 4 پولیس اہلکاروں کو جو کہ افطاری کر رہے تھے کراچی کے سائٹ کے علاقے میں، ان کو قریب سے گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے، اور اس طرح سے مجموعی طور پہ 42 افراد ہیں جو جاں بحق ہو چکے ہیں آج کے 3 بڑے دہشت گرد حملوں میں۔ دہشت گردوں نے عید سے پہلے جو 2 دن پہلے یہ واقعات کیے ہیں، واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانا، بے چینی پھیلانا اور صف ماتم بچھانا مختلف شہروں کے مختلف علاقوں میں یہ اس کا مرکز ہے، اور خاص طور پہ سرحد پار سے ایک نیا چیلنج ہے جو آپریشن رد الفساد کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ کے اراؤنڈ یہ ایک گاڑی یہاں آئی جس کو روکا گیا، وہاں سے یہ ٹرن ہو کے تو مشن روڈ کی طرف آئی، وہاں ایک پوسٹ تھی، انہوں نے اس کو اشارہ کیا تو اس پہ وہیں اس کا وہ دھماکہ ہو گیا۔ سامنے چوک سے گاڑی ہمارے طرف آ رہے تھے تو ہمارے جوان نے روکا، تو جو ہی روکا ادھر ہی اس نے بلاسٹ کر دیا۔ پولیس آئی جی آفس یا ان سے نکلنے والے کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سیمنز چورنگی پر دہشت گردوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک ہوٹل پر افطار کے لیے بیٹھے ہوئے اے ایس آئی سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو انتہائی قریب سے سروں میں گولیاں ماری اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہ لوگ افطاری کر رہے تھے اور آبویسلی ان گارڈڈ تھے، اور اسی دوران یہ دہشت گرد وہاں پہنچے ہیں موٹر سائیکلز پر اور انہوں نے حملہ کیا ہے اور ان 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ اس کے بارے میں اب تک جو پولیس کے پاس معلومات آئی ہے وہ شیئر کی ہے سی ٹی ڈی کے سربراہ راجہ عمر خطاب نے۔ ایک نئی تنظیم جس کی بنیاد رکھی گئی ہے عنقریب، یہ کوئی تھوڑا عرصہ پہلے اس نے اپنی باقاعدہ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کا نام ہے انصار الشریعہ الپاکستان، اور یہ اس ملک میں بھی تنظیم بنتی ہے، اس ملک کا نام استعمال کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ لیبیا میں بھی تھی، اور زیادہ تر اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور وہ ادارے جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکٹیرین کلنگ میں بھی انوالو ہوتی ہے۔ یہ ان کی میرے حساب سے جو تھوڑی سی کیلکولیشن دیکھیں تو پیچھے سے جو ان کی کارروائی ہے یہ دوسری کارروائی یا تیسری کارروائی ان کی ہو سکتی ہے۔ پہلی کارروائی کرنل ناگی صاحب والی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کی، اور اب اس کیس میں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جس طرح القاعدہ برصغیر بنائی گئی تھی اسی بنیاد پہ اسی طریقے سے یہ ایک بنائی گئی ہے، لیکن اس کا جو میں سمجھتا ہوں ایشو ہے وہ زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکٹیرین کلنگ میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں یہ دہشت گردی اس وقت ہوئی جب فاٹا کی کرم ایجنسی کے مرکز پارا چنار سے خبریں آ رہی تھی، جہاں پر 4 مہینوں کے دوران دہشت گردی کا چوتھا بڑا واقعہ سامنے آیا تھا، جب پارا چنار کی توری مارکیٹ میں افطار سے بمشکل 2 گھنٹے پہلے ایک کے بعد ایک 2 بڑے دھماکے ہوئے تھے، جس میں 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آخری خبریں آنے تک وہ 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد اور زخمیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یوم القدس کی ریلی میں شریک ہو رہے تھے، اور توری مارکیٹ پہ آنے والے جو عام وہاں خریدار ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنے، اور اس طرح سے یہ پارا چنار میں ایک اور بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے 25 اپریل کو مسافر بس کے نزدیک دھماکے میں 5 معصوم بچوں اور 2 خواتین سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس سے پہلے 31 مارچ کو یہی پارا چنار کی امام بارگاہ کے نزدیک دھماکے میں 24 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس سے پہلے 22 جنوری کو پارا چنار کی سبزی منڈی میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 25 معصوموں کو موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ گویا کہ پارا چنار جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے اس وقت۔ پارا چنار کے واقعے سے قبل پاکستان میں لوگ افسوس کر رہے تھے اور ایک بار پھر پریشان تھے کوئٹہ میں ہونے والی ایک اور دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں پر آج صبح آئی جی بلوچستان کے دفتر کے سامنے شہدہ چوک پر ایک گاڑی میں بھرپور دھماکہ ہوا، جس میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آج کوئٹہ کے 7 اور پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا دہشت گردی کی اس جنگ میں
کوئٹہ کے جو پولیس اہلکار ہیں، جو پولیس آفیشلز ہیں، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ جو 21 لوگ زخمی ہوئے اس میں 10 سال کی ایک بچی بھی شامل ہے، پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ خیال یہ ہے کہ شاید حملہ آور اپنی گاڑی سینٹرل پولیس آفس سے یعنی کہ کوئٹہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے ٹکرانا چاہتا تھا۔ بظاہر اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے اور اس نے ایک تصویر بھی جاری کی ہے خودکش حملہ آور کی، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھماکہ داعش نے کیا، کسی نے بھی کیا، کیونکہ ایک کلیمز کرنے کی، ذمہ داری لینے کی دوڑ لگ جاتی ہے جب اس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے۔ اینی شاہدین کہتے ہیں کہ دھماکہ صبح تقریباً 8:30 بجے ہوا تھا جب پولیس اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں سوار حملہ آوروں نے دھماکہ کیا۔ 3 دن پہلے آپ کے علم میں ہوگا بلوچستان کے ساحلی علاقے جیونی میں پاک بحریہ کی گاڑی پر شرپسندوں کی فائرنگ سے نیوی کے 2 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے تھے، اور اس طرح سے پچھلے 2 ماہ میں کوئٹہ میں پولیس کے 11 اہلکار دہشت گردوں کا نشانہ بن چکے ہیں، اور اس طرح سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ بلوچستان ایک جانب دہشت گردوں کا بدستور نشانہ ہے۔ آج پارا چنار کا واقعہ اور کراچی کا واقعہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں سرحد کے اس پار افغانستان کے مختلف علاقوں سے آپریٹ کرتی ہیں، جہاں پر ان کی سرپرستی افغانستان کی انٹیلیجنس اور بھارت کی انٹیلیجنس سروسز کرتی ہیں، وہ یقینی طور پہ پاکستان کے موجودہ ماحول کے حوالے سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان میں بدامنی اور بے چینی پھیلانے کے لیے ایک نئی کوشش کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جبکہ آپریشن رد الفساد بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک نیا چیلنج ہے جو پوز کیا گیا ہے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ دشمن ہماری خوشیوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایسی بزدلانہ کارروائی کر رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم کا عزم ہے کہ دشمن کے ارادوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ آرمی چیف کا جب یہ اشارہ ہے کہ ہماری خوشیوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، واضح طور پر اس کا مطلب پاکستان کی وہ شاندار فتح ہے جس نے بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں، اور جس پہ بھارت میں ڈپریشن ہے، گلوم ہے، ڈوم ہے اور بہت برا حال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی پاکستان میں دہشت گردی کرا کے کر رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، پہلے بلوچستان کی صورتحال جانتے ہیں۔ جناب انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں۔ کاکڑ صاحب فرمائیے گا، دشمن تو کام کرے گا، دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کرے گی۔ آج آپ کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ وہ ریاست کر رہی ہے جو کہ جس کا بظاہر صاف اشارہ بھارت کی جانب ہے، وہ تو سب کریں گے، لیکن آپ کی تیاریاں، آپ کے جو کاؤنٹر ایکشن ہیں، آپ کی جو کاؤنٹر ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کیوں مکمل طور پہ اس وقت کامیاب نظر نہیں آ رہی ہیں، اور یہ کیوں بار بار یہ ایکشنز ہو رہے ہیں جیونی سے لے کے کوئٹہ تک؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے تو اس نیچر جو جنگ کی ہے اس کو سمجھنا، اور اس کے اندر جو ڈسکورس جنریٹ ہوتا ہے اس پہ بنیادی بات کرنی ہوگی۔ دیکھیں، یہ کوئی کنونشنل وار فیئر نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی اور مملکت نے اعلان جنگ نہیں کیا کہ ہم نے 70 سال سے جو تیاریاں اس جنگی کی ہوئی تھی اس چیلنج کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسے اے سیمیٹریکل وار فیئر میں پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 10-11 سال میں، جس کا بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو 9/11 کے پریٹیکسٹ میں ایک بہانہ مل چکا ہے، اور اس بہانے کی بنیاد پر ان کا ٹھکانہ افغان سرزمین بن چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک پوری دہائی میں اب پاکستان کے خلاف تواتر کے ساتھ ڈسپائٹ آل آر سیکریفائسز لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ہماری شہادتیں ہو چکی ہے مختلف سیکشن آف سوسائٹی کی۔ تواتر کے ساتھ پاکستان پہ الزامات آتے رہے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں سنجیدہ نہیں۔ اب پاکستان نے رد الفساد، ضرب عزم، اس سے پہلے راہ حق، اور کئی تسلسل ہے ایک آپریشنز کا، جس سے آپ کو پورے خطے میں واحد پاکستان بطور ریاست ایک کنسسٹنٹ اپروچ کے تحت نظر آ رہا ہے جو اس جنگ کے خلاف کھڑا ہے۔ اب تو یہ احساس ہونے لگا ہے، شروع میں ہم کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری ہے، اب یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ صرف ہماری ہی رہ گئی ہے، باقی تماشبین رہ گئے ہیں اس میں۔ افغانستان کی صورتحال بدقسمتی سے پاکستان شاید وہ سب سے پہلا ملک ہوگا جس کی یہ خواہش ہو کہ افغان ریاست کی تشکیل ہو، افغانستان کے اندر ایک ذمہ دار حکومت کی تشکیل ہو۔ بالکل صحیح بھی ہیں اور ہر پاکستانی ان سے آگاہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود
جو ہماری چوکسی ہے، ہماری تیاری ہے، جو ہمارے کاؤنٹر میجرز ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ہے، بہرحال جیسے مثال کے طور پہ یہ آج کا واقعہ ہوا ہے، یہ دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے، کوئٹہ میں ہی ہوگا، یہ گاڑی آئی ہے، یہ گاڑی بنی ہے، اس کے لیے یہ جتنا ایمونیشن ہے یا یہ ایکسپلوسیوز جتنے ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، پھر یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو بہرحال اور یا یہ کہ یہ جیوانی میں واقعہ ہوا، نیول آفیشلز کو نشانہ بنایا گیا، یہ جو ان کے آپریشنز ہیں یہ کیوں ہماری گرفت میں مکمل طور پہ کیوں نہیں آ پا رہے، یا ایک سگنیفیکنٹلی کیوں نہیں ہو پا رہے، اور یہ ریکرنگ انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل کامران صاحب آپ درست فرمان ہے. آج کے واقعے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اسپیسیفک الرٹ، تھریٹ الرٹ موجود تھا. ہمارے ہاں انٹیلیجنس گیدرنگ اور اس کے بعد جو ایگزیکیوشن کا پارٹ ہے پولیس کا، اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں اب ہمیں نارمل جو برٹش کولونیل پولیسنگ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، اور بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. شاید اس پروگرام میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو بہت ڈیٹیل میں بات نہ کر پاؤں. ہمارے ہاں فنکشنالٹیز کی جو سول آرمڈ فورسز ہیں ہماری، اس میں بہت سارے گیپس ہیں جنہیں ہم نے فل کرنا ہے، نہیں کر پا رہے ہیں. ارجنسی کی سینس کی ضرورت ہے سب کے لیے. یہ ایک ویک اپ کال ہے، اٹھنا چاہیے، اور اتنا بڑا مشکل چیلنج نہیں ہے. عزم کے ساتھ اگر ہم لیں گے تو شاید 6 مہینے سے 1 سال کے اندر بہت بہتر ریزلٹ دے سکیں. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ اتنی ایفرٹ کے باوجود آپ خود کوئٹہ میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگ نہیں رہا کہ ہم حد المقدور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت گیپس ہیں ابھی بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کنسرن کی بات ہے کہ پوری ایفرٹ کے باوجود، اتنی میسیو ایفرٹ کے بعد، جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ ضرب عزم سے پہلے دوسرے ملٹری آپریشنز اور پھر یہ آپریشن، اس کے باوجود ابھی بھی گیپس باقی ہیں. دیکھیں کامران صاحب، ایک انٹرنل سچویشن ہے جس میں یقیناً ہمارے ہاں ہمیں اگر ہم اپنے امپروومنٹ کی طرف نہیں سوچیں گے تو سیلف ڈسپشن میں رہیں گے. ہمارے انٹرنل میکانزم کی امپروومنٹ، ساتھ میں جو ایکسٹرنل سچویشن افغانستان میں بنی ہوئی ہے اس کو پراپر فورمز پہ ریز کرنے کا وقت آ گیا ہے. 60% افغانستان طالبان کے ہاتھ میں ہے، 23% داعش کے ہاتھ میں ہے. تو صرف یہ میونسپل فنکشنز 4 شہروں کا اگر افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں سنجیدگی سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ آخر اس خطے میں جو یہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کا سپل اوور ایفیکٹ پتہ نہیں بیجنگ تک جائے گا، ماسکو تک جائے گا، تہران تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، دلی تک جائے گا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اس پہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاسی ڈیولپمنٹس. گو کہ آخری دن ہے رمضان کی، یہ عید کی آمد ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ٹیمپریچر تیزی سے کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے لوگ فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سخت مشکل میں دکھائی دیتی ہے. پنجاب کی لیڈرشپ اس کی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تحریک انصاف جوائن کر رہی ہے، عمران خان کو جوائن کر رہی ہے. آج سابق وزیر قانون سینیٹر بابر اعوان وہ شخصیت ہے جنہوں نے کہ اب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہا ہے، تحریک انصاف کو باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو. جب تک سورج چاند رہے گا پانچوں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر، پانچوں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر. جی اے بھٹو، جی اے بی بی، جی اے آصف، جی اے آصف، جی اے آصف، جی اے آصف. پیپلز پارٹی میں پنجاب سے جیالوں کا انقلاب جاری ہے. سابق وفاقی وزراء نذر محمد گوندل، فردوس عاشق اعوان،
سابق وزیر مملکت امتیاز صفدر وڑائچ کے بعد آج پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون پارلیمانی امور سینیٹر بابر اعوان بھی پارٹی کو خیرباد کہہ گئے ہیں، تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، یعنی کہ عمل جاری ہے۔ عمران خان پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بولڈ کر رہے ہیں۔ سینیٹر بابر اعوان سے قبل مرتضی ستی، راجہ ریاض، شمسام بخاری، اشرف سونا، طارق انیس، دوست محمد مزاری، دیوان محی الدین پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں۔ یہ تمام افراد پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزراء تھے، صوبائی وزراء تھے اور پنجاب میں صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2011 تک وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور رہے تھے بابر اعوان، اور آج انہوں نے عمران خان کو اپنے گھر بلایا، ان کو افطار پہ ان کو ہوسٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، بے نظیر کی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ اپنی پارٹی سے 21 سال بعد اس کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان کے کپتان اور پاکستان کے مستقبل، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ نیا پاکستان، یہ نئے حالات، یہ نئی یوتھ، یہ قوم کے اندر نیا جذبہ، عمران خان یہ آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم اور ایسا آنا چاہیے جو فرق ڈال سکے، فرق سے نظر آئے، لوگ اس سے امید رکھیں، اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ العزیز کپتان عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے آج بھرپور انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور خوش آمدید کہا بابر اعوان کو تحریک انصاف میں۔ بابر اعوان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے یہ جو جدوجہد کی، آپ کی جو ٹی وی کے اوپر جدوجہد تھی، ہم سارے دیکھتے رہے، ہم آپ کو تحریک انصاف کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری پارٹی میں آپ شامل ہیں، اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ آج آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں یہ فیصلے مستقل نہیں رہتے، بلکہ فیصلے ہر صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے جب یہ فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں کی یادداشت تو شاید کمزور ہوتی ہے، بلکہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، مگر کیا کریں، ہماری یادداشت بہت زیادہ کمزور نہیں ہے۔ یہی جناب عمران خان تھے، یہی بابر اعوان تھے، یہی ٹیلی ویژن پروگراموں میں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے تھے۔ لوگ بھوکے مانگ رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں، اور وہاں جناب پینٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے کتنا ٹیکس دیا؟ یہ جو پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے، پہاڑ سر محل، یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے، ایک چیز بتا دیں، اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے، بس خدا کے واسطے اپنی ذات کے چھوٹی وزارتوں کے لیے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں۔ میں وزیر نہیں ہوں۔ ایک آدمی جس نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، اس کو اوپر جا کے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کورٹ ججمنٹس کے بعد یہ کہنا بھی توہین عدالت ہے، یہ پتہ نہیں میں تیار ہوں توہین عدالت کی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف سر مال انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہمارا نہیں ہے، آج کیوں پیسے کلیم کر رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کی لینڈ پہ بنائے کہ مال کا جواب دے دیں، اسلام آباد والے سارے جانتے ہیں۔ بہرحال ٹائم لگا، کم از کم 9 سال لگے۔ بابر اعوان کو جناب عمران خان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سوالات جو اس وقت اٹھا رہے تھے وہ اب سوالات موضوع نہیں ہوں گے۔ بابر اعوان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور بابر اعوان کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو نعرے لگاتے تھے، وہ جو وعدے کرتے تھے، وہ جو اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے، اور اپنے حوالے سے اپنی پارٹی کے فالوورز سے جو باتیں کرتے تھے، وہ تمام باتیں بھول جانے کا وقت آ گیا ہے، ماضی کو بھول جانے کا وقت آ گیا ہے، مگر کیا کریں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کو اس سے بڑا خراج عقیدت کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ وہ ان کی پارٹی کا ساتھ دے، کہ وہ بھٹوزم کا ساتھ دے، وہ ساتھ رہے، آصف کے وہ ساتھ رہے، بلاول کے وہ ساتھ رہے، بابر کے وہ ساتھ رہے، یوسف کے وہ اپنے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن باقی اشرافیہ ہیں، سیاست نہیں ہے وہاں۔ یہ کسی کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں آخری بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ایک دوست گئے ہیں، وہ بڑے محترم ہیں میرے، پی ٹی آئی میں، مجھے پتا ہے کیسے گئے ہیں۔
کراچی والوں بتا کے جا رہا ہوں، یہ وقت یاد رکھنا، وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر نون گروپ بنانے کے لیے گئے، نون گروپ، الیکشن آنے دو، دیکھ لینا میں نے کیا کہا ہے۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، دلچسپ پیچ و خم ہے سیاست کے، اور بہت ہی دلچسپ ماضی ہوتا ہے سیاستدانوں کا اور حال ہوتا ہے، اور یہ تازہ ترین مثال ہے بابر اعوان کی۔ اس کے بعد جاری رکھتے ہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے۔ وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد میں لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے آپ کو جناب سینیٹر بابر اعوان کا ماضی، سیاسی ماضی اور سیاسی حال دکھایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پوری صورتحال پہ موقف جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم لطیف کھوسا کو، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کھوسا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر جوائن کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ بری طرح سے شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ آگے کوئی اس پراسپیکٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف میں عمران خان کو جوائن کرے؟ ایک آدھ آدمی ہوتا تو کوئی بات تھی، یہ تو ایک طویل فہرست ہے ناموں کی جو کہ پارٹی کو چھوڑ رہی ہے، ڈیزرٹ کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا تو کوئی پریشر بھی نہیں ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتنا وسیع ترین سمندر ہے، اس میں سے بوندیں پانی کی گرتی رہی ہیں، آج سے نہیں ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ساری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی چھوڑ گئی تھی جنرل ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا تھا، اور بھٹو صاحب کو پابا سلاسل کیا گیا تھا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور معاف کیجئے گا، یہ آپ نے لیڈرشپ کہا، یہ لیڈرز کبھی بھی نہیں تھے، معاف کیجئے گا، یہ ٹھیک ہے۔ بابر اعوان صاحب کبھی کے چھوڑ چکے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب انہوں نے ایک قسم کی ہم سے وہ کہہ لیں کہ کمپلائنس نہیں کی تھی، جو انہوں نے کرنا تھا کہ یہ آ کے بتاتے کہ انہوں نے ایڈوائز دی تھی پرائم منسٹر کو کہ یہ خط نہیں لکھا جا سکتا جو کہ صدر پاکستان استثناء میں ہے، انہوں نے اس کو اون کرنے سے انکار کیا تھا، سپریم کورٹ میں جانے سے انکار کیا تھا، بیان الفی دینے سے انکار کیا تھا، تائید و تصدیق سے انکار کیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو پھر سپریم کورٹ نے بلایا اور فارغ کر دیا۔ تو یہ تبھی سے اسی دن سے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی سے لوگ چھوڑ کے جاتے رہے، لیکن وہ ماحول پس منظر ہمیشہ رہا ہے کہ ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو زبردستی ہٹایا گیا ہے، اقتدار ختم کیا، ایک ماحول ہے، یہ بڑا فری ماحول ہے، اس وقت کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور بالکل اس فری ماحول کے اندر لوگ آزادانہ طور پہ فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں وفاقی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں جو کہ کبھی آپ کی پارٹی کے جو کیبنٹس میں رہے ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کی کوئی آپ کی سول سرچنگ تو ہونی چاہیے نا اس کی؟ دیکھیں بالکل ہوگی اور ہوئی ہے۔ پچھلے 7 گھنٹے کا ہمارا میراتھن سیشن چلا۔ دیکھیے کامران خان صاحب، if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کردار کا اس قدر انحطاط ہو گیا ہے، ہمارا اخلاقیات کا اور کردار کا یہ ہے ریفلیکشن آپ کی جو ہے سوسائٹی میں اس قدر، اور یہ ریفلیکشن جو ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اور یہ جو ہے بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اقتدار کے ساتھ رہیں، اگر کسی پر وقت آئے یا اس کا جو ہے لو ایب پر چلا جائے تو اس کو چھوڑ کر خیر بات کہہ دیں، اور جب اقتدار میں آئے تو تمام اقتدار کے مزے لوٹیں۔ یہ جب آپ سول سرچنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ پنجاب سے چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری کے پاس رہی ہے۔ آپ گن لیں آپ پچھلے 5 سال میں آصف زرداری صاحب نے کتنا وقت پنجاب میں گزارا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اگر زرداری صاحب ہوتے ہیں تو وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے سامنے آئے ہیں، کل ملا کے ہم دیکھیں گے تو چند مہینے نکلیں گے پچھلے 5 سال میں ایکٹیو موومنٹ کی، بلاول کی یا محترم زرداری صاحب کی، تو ذمہ داری کچھ آپ کی لیڈرشپ کی بھی ہے نا؟ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ باتیں بڑی کھل کے ہوئی۔ ہم نے کہا یہ جو آپ نے مفاہمت کی سیاست کی تھی اور یہ سپیس دی کہ ہم 4 سال بعد سیاست کریں گے، اس سے ظاہر ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کی جو بیڈ گورننس اور میسو کرپشن اور جس طرح سے دہشت گردی نے ایک جنم لیا اور جس طرح سے پھر سندھ کو جو ہے وکٹمائز کیا گیا، یہ تمام عوامل ایسے ہوئے جو ہمیں جو پنجاب میں بہت اس کا نقصان پہنچا۔ ہمارا کارکن جو ہے وہ ضیاء الحق یا اس
اس کی باقیات کے ساتھ بالکل اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا اب بھی کارکن جو ہے وہ ڈورمنٹ ہو کے بیٹھا ہے. ہمارا کارکن اب بھی ہر کونے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور یہ ظلم ہوگا ریاست کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی کمزور ہوئی. پیپلز پارٹی اور پاکستان یہ لازم اور ملزوم ہے. پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا, کیونکہ پاکستان کی وفاق کی علامت ایک ہی جماعت ہے جو لبرل ہے, پروگریسو ہے, بغیر کسی ریلیجس سیکٹیرینزم کے جو ہے یہ صحیح ہے. کھو صاحب یہ اس پہ اعتراض نہیں ہے, مگر یہ فرمائیے گا پھر سول سرچنگ کی, جیسے بھی آپ نے کہا بھی 8 گھنٹے آپ لوگ بیٹھے, آپ کی حکومت ہے سندھ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو آپ کی گورننس ہے, جو آپ کی ڈیلیوری ہے, جو آپ کی پرفارمنس ہے, یہ ایک ہے ایسا ماڈل کہ آپ پورے پاکستان کو دکھا سکے کہ دیکھو ہم نے سندھ میں کیا ڈیلیور کیا ہے, ہم نے کراچی میں کیا ڈیلیور کیا ہے, ہم نے لاڑکانہ کو کیا بنا دیا ہے. یہ جب آپ کے لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ سول سرچنگ میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے, جو ایک تو ہے ہمارا کارکردگی اور پرسیپشن. اگر لاڑکانے کی آپ بات کرتے ہیں تو خانزادہ کا ذرا پروگرام وہ دیکھ لیں جس میں انہوں نے جا کے دکھایا کہ لاڑکانہ میں کتنی پروگریس اور کتنی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہمارا نیگیٹو پرسیپشن دیا جاتا ہے بدقسمتی سے. ہماری جو ہے اس معاملے میں ایک سسٹینڈ قسم کی جو ہے ڈسفیگرمنٹ جو ہے یہ ضیاء الحق کے واقعات وقت سے شروع ہوئی ہے. یہ یہاں اس ملک میں عوام کو جان بوجھ کر تذلیل اور رسوائی میں دھکیلنے کے لیے ایک اشرافیہ نے بدقسمتی سے ایک ایسا جال بن رکھا ہے جس میں جو بھی لبرل پروگریسو فورسز ہیں ان کو ڈورمنٹ کر کے ان کو سائیڈ لائن کھو صاحب, مجھے معلوم ہے آپ کی مستقل رہائش سندھ میں نہیں ہے, لیکن آپ کا بہت واسطہ ہے. کراچی میں آپ کے دوست ہوں گے, حیدرآباد میں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, سب لوگ ہیں. آپ کو بتاتے ہیں, وہ میرا گھر بھی ہے, میرا دفتر بھی ہے. آپ کا دفتر بھی ہے, آپ کا گھر بھی ہے, میرا گھر بھی ہے. تو آپ کراچی کی صورتحال سے آپ کو اطمینان ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے جو پچھلے 9 سال میں کراچی میں ڈیلیور کیا ہے, اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں, سندھ کے کیپٹل میں, آپ کو تسلی ہے اس سے؟ دیکھیں, مجھے بالکل نہیں ہے, یقیناً اس میں تشنگی ہے, لیکن آپ اس کے عوامل دیکھیے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جو وفاق نے جو کچھ کیا ہے, سارا پاکستان کا جتنا, جب انہوں نے 1 سال کی سپیس دی تو سارے طالبان کا رخ اس جانب ہوا. پھر یہ وہاں سندھ میں جو ہے, اور خصوصاً کراچی میں, بلوچستان بھی ہے وہاں, پنجاب بھی ہے وہاں, KPK بھی ہے وہاں, فاٹا بھی ہے وہاں, اور جو ہے طالبان بھی وہاں ہیں, اور اب ایسس کی بھی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں, کراچی ایک منی ملٹائی لنگوئر اور ملٹائی کلچرل جو ہے ایک شہر بن گیا جو دنیا کے بڑے شہروں میں اس وقت شمار ہوتا ہے. وہاں کے مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن وفاق کی انٹرفیئرنس بھی کم نہیں رہی ہے, اور وفاق جان بوجھ کر اس کو کراچی میں کریٹ کرتی رہی ہے. انٹیریئر منسٹری جان کے کریٹ کرتی رہی ہے. پھر جو طالبان اور دہشت گردوں کو سپیس دی گئی ہے, وہ سارے رن اوے ہو کر انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, وہاں کرمنل ڈینز بنے ہیں بدقسمتی سے. دیکھیے, صوبائی حکومت اپنی دسترس میں, یہ جو آپ مثال بیان کر رہے ہیں, کیا یہ حکومت کو کوڑا صاف کرنے سے, باغوں کو بنجر ہو جانے سے, اسپتالوں کو چلنے سے, سڑکوں کو بنانے سے روکتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں. معاف کیجئے کامران خان, معاف کیجئے گا, اگر آپ پنجاب یا باقی جگہوں پر آئیں تو یہاں گھوسٹ سکولوں کی کمی نہیں ہے. جتنے سکول پنجاب میں بند ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں اگر آپ دانش سکولوں کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پبلک سیکٹر میں جائیے, کیا بات کر رہا ہوں میں, کوڑا اٹھانے کی اور سڑکیں بنانے کی بات کر رہا ہوں میں. گھوسٹ سکولوں کے پنجاب میں, پنجاب پورا گھوسٹ سکول ہی ہوگا. میں تو اس وقت جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. آئیے میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لاہور میں کتنا گند اور کوڑا کرکٹ ہے. صرف خدارہ مال روڈ کو اور شادمان کو اور گلبرگ کو نہ دیکھیے گا, ڈیفنس کو. آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں آپ کو اتنا گند نظر آئے گا لاہور کے. تو یہ کیا بنیاد ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کراچی سے کوڑا نہ اٹھائیں, سڑکیں نہ اٹھائیں؟ یہ کیا ایکسکیوز ہے؟ بالکل یہ بات نہیں, یہ بات بالکل میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے, وہاں بھی ہم کر رہے ہیں کوشش بلدیاتی نظام میں اپنی طور پر. وہ جو ہے میئر صاحب بھی اپنا روزانہ جا کر کرتے ہیں, چیف منسٹر صبح 8 بجے اٹھ کر وہاں کرتا ہے. یہ یقیناً مسائل آج کے نہیں ہیں, یہ مسائل سپریڈ اوور ہیں, اور یہ مسائل مل جل کر ہی حل ہوں گے. بہت بہت شکریہ کھو صاحب, بڑی دلچسپ رہی, اور یہ بات چیت آپ سے جاری رہے گی. تھینک یو اگین, آپ نے جوائن کیا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کوئٹہ میں ایک اور بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے. بلوچستان کے ایک ممبر قومی اسمبلی نے کی گاڑی نے کچل دیا ایک سب انسپیکٹر کو جو شاہراہ میں بیچ پہ کھڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد تعصب بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا ہے. عجب معاملہ ہے. ہمارے قانون بنانے والے قانون کا یہ حشر کریں گے تو پھر ملک کس سے بڑھے گا؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
ممبران پارلیمنٹ کو قانون ساز کہا جاتا ہے. پارلیمنٹ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے. گویا ان لوگوں کو اختیار ہوتا ہے. یہ اس لیے جمہوریت کا وہ حصہ ہے جو کہ قانون بنانے والے ہیں، لیکن جس طرح سے قانون کا حشر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے روح کانپ اٹھتی ہے. اور یہی معاملہ ہوا ہے 2 روز پہلے کوئٹہ کے وقت بالکل وسط میں، جہاں پر 2 روز قبل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کی تیز رفتار گاڑی نے بیچ سڑک پہ کھڑے ہوئے ٹریفک سارجنٹ کو، سب انسپیکٹر کو کچل دیا اور وہ اپنی جان سے چلا گیا. کوئٹہ کے جی پی او چوک کے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفاقی کے ساتھ ٹریفک سارجنٹ سب انسپیکٹر حاجی عطا اللہ کو گاڑی سے ٹکر ماری گئی، جس کے نتیجے میں وہ جابر نہیں ہو سکے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد سامنے آئی بات کہ یہ دراصل ایم پی اے عبدالمجید اچکزئی کی جائے وقوع پر موجود ہیں. ان کی تصویر بھی منظر عام پہ آ گئی اور لگتا یہ تھا کہ شاید وہ گاڑی خود چلا رہے تھے، لیکن بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے ڈرائیور یا ایم پی اے کے بجائے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قانون کی کیا پاسداری ہے. یہ واقعہ ہوا ہے کس طریقے سے ٹریفک کے سب انسپیکٹر کو، پولیس کے سب انسپیکٹر کو قتل کیا گیا ہے دانستہ انداز سے. اس گاڑی کی جس انداز سے گاڑی کو چلایا گیا ہے اور پھر ملزمان جو ہیں اس میں نامعلوم قرار دیے گئے ہیں. اس سے زیادہ کیا صفاقی ہو سکتی ہے اور کیا قانون کے ساتھ ایک مذاق ہو سکتا ہے. اور یہ کوئٹہ شہر کا واقعہ ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عبدالمجید اچکزئی نے، جن کی یہ گاڑی تھی اور بعض اکاؤنٹس کے مطابق وہ خود اس گاڑی میں موجود تھے. وہ گاڑی چلا رہے تھے یا ان کا ڈرائیور یہ گاڑی چلا رہا تھا، یہ ابھی واضح بات نہیں ہے، لیکن پولیس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نامعلوم ملزمان تھے. اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ خود بتا دیجئے کہ واقعہ کیا ہوا ہے. نہیں مطلب جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے جی پی او چوک اس کو کہتے ہیں. یہ اسمبلی سے کوئی 100 یا 150 گز کی وہ ہوگا. یہاں پہ تو ٹریفک اتنی سپیڈ سے چلتی ہی نہیں ہے. تو اسمبلی کا سیشن ختم ہوا، اذان کو تقریباً کوئی 10 یا 15 منٹ رہتے تھے. اس ٹائم پہ رش ہوتا ہے ان چوکوں پہ. لوگ اپنے گھر اور اس سے جاتے ہیں، بازاروں سے نکلتے ہیں. تو واقعہ اسی چوک پہ ہوا ہے. جی واقعہ تو اس چوک پہ ہوا ہے، لیکن یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ ویڈیو پہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس فریم آف مائنڈ میں آپ کی گاڑی چلائی جا رہی تھی. آپ چلا رہے تھے یا آپ کا ڈرائیور چلا رہا تھا، یہ تو آپ ہی بتائیں گے. یہ اس طرح سے تو ہے ہی نہیں نا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محض یہ اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہو گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی یاد ہے، مطلب ڈو یو مین دیٹ آئی واز ڈرائیونگ دا کار؟ مطلب فوٹیج آپ کے پاس ہے اور میں نے یہ باقی آپ کے 2 چینلز کو بھی بتا دیا کہ اس میں بھی یہ مبہم نہیں رہنی چاہیے. گاڑی میری ہے، آئی اون اٹ، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. واقعی ایک ٹریفک کانسٹیبل جو کسی اور صوبے سے بیچارہ آیا تھا یہاں اپنی روزی کمانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. وہ بھی میری گاڑی کی وجہ سے ہوا ہے. تو گاڑی میری ہے، میں نے ذمہ داری لی ہے. ان کورٹ آف لا آئی ایم ریڈی. کسی بھی عدالت میں یا شرعی طور پر جس کا جو شہید ہوا ہے، جس کے خاندان کی کفالت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. اور جو ہمارے یہاں پہ پشتون بلوچ صوبے میں جو روایات ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. ان کے گھر جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں. وہ تو سب ٹھیک ہے. آپ چلا رہے تھے گاڑی، آپ کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. یہ گاڑی کا ڈرائیور کون ہے جس نے یہ کانسٹیبل نہیں ہے، یہ سب انسپیکٹر ہے ڈاکٹر صاحب. اینی وے کانسٹیبل بھی ہوتا تو وہی بات ہے. تو گاڑی آپ چلا رہے تھے یا آپ کا ڈرائیور چلا رہا تھا؟ مطلب ابھی یہ اپنے ایک غریب ڈرائیور کے اوپر میں نے یہ الزام لگانا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور میں نہیں چلا رہا تھا، قصور فلانے کا تھا، قصور فلانے کا تھا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں اپنی ساری واقعے کی پوری ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. ہاں آپ ایسے سمجھے جیسے یہ گاڑی میں خود چلا رہا تھا بس. لیکن تو پھر ایف آئی آر میں نامعلوم ملزم کا کیوں نام ہے؟ نام کیوں نہیں ہے اس کا جو گاڑی چلا رہا تھا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے تو آپ کا نام ہونا چاہیے کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے اور آپ کی گاڑی سے یہ پولیس آفیسر جو ہے وہ
وہ جان سے گیا ہے آپ کی گاڑی کی وجہ سے، آپ کی ڈرائیونگ کی وجہ سے، یہ آپ کا انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے اس ایف آئی آر میں کسی ملزم کا نام نہیں ہے؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کر کے بھی اور چوری کر کے بھی عدالت سے نکلتے ہیں اور وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے. مطلب مجھے پتہ ہے غلط کام ہوا ہے، ایز اے پارلیمنٹیرین نہیں ہے، عام انسان کی حیثیت سے غلط کام ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. مطلب جب میں نے وہاں اس کے بھائی سے بات کی، اس نے کہا کہ اس کی ایک حفاظت کے لیے اس کا ایک ہی بیٹا ہے 17 سال کا. تو دوسری بات یہ اس کی فیملی کے اوپر تو میں نے کوئی انفلوئنس نہیں ڈالا ہے کہ آپ میرا نام نہیں دے. دے آر ویلکم اگر وہ میرا نام دینا چاہتے ہیں، مگر ایز اے پشتون روایت، ایز اے افغان میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں، ان کے پاس میں جرگہ لے جاؤں، ان کو بتا دوں کہ واقعہ کیسے ہوا ہے، اور وہ شرعی طور پر دیت لینا چاہتے ہیں، مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں، وہ کیس چلانا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی ہے. آپ تھے ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ تھے گاڑی میں؟ مطلب اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک گاڑی میں تھا یا میں دوسری والی گاڑی میں تھا، ابھی میں کیسے کلیئر کر دوں آپ کو؟ میں 2 گاڑیاں بھی یوز کرتا ہوں، 3 گاڑیاں بھی یوز کرتا ہوں. نہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ ایک ہی گاڑی میں ہوں گے نا، یا آپ کے ساتھ 2 گاڑیاں چل رہی تھی؟ سامنے سب فوٹیج نظر آ رہا ہے کہ کتنی گاڑی تھی نہیں تھی، کیا تھی، وہ ہر چیز سب کے سامنے ہے. آپ کیا چاہتے کامران صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں میں وہی کہہ دوں گا. جسٹ لیٹ می ٹو سے، آپ صرف وہ بتا دینا، ایک فیکٹ آف میٹر تو بتا دیں کہ ہوا کیسے ہے یہ واقعہ. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کہہ دیں کہ آپ تھے یا کون تھا یا کوئی نہیں تھا، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس تو ہو جانا چاہیے نا. مطلب وہی والی بات جو اب سب پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں. مطلب کسی نے آن دا اسپاٹ نہیں کہا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، پھر بھی میں اس واقعے کو اون کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اچکزئی. کہتے یہ ہے کہ میں اون بھی کرتا ہوں، میرا ڈرائیور چلا رہا ہے، پھر بھی آپ سمجھیے کہ میں ہی چلا رہا تھا، اور جو بھی اس سلسلے میں میری ذمہ داری ہے یا میرے فرائض ہیں یا جو مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ، میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک پہلو بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود اس حوالے سے آئے ہیں اور سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اور واقعی انصاف ہوتا بھی ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے یا نہیں. کمرشل بریک، اور اس کے بعد اس واقعے کا ذکر کریں گے جو کہ غیر معمولی ہے. کل سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نے کہا کہ محترم وزیر اعظم جناب نواز شریف کا حالیہ دورہ سعودی عرب، ان کی حکومت کو اس کے بابت کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی. یہ بات انہوں نے رد کی کہ یہ کسی بھی مصلحت کے لیے تھا یا یہ کسی انٹرمیڈیٹری تھے، جناب نواز شریف بننا چاہتے تھے اور وہ مصالحت کرانا چاہتے تھے سعودی عرب کی اور قطر کی. انہوں نے ان تمام چیزوں کو رد کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. کل ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب میں وزیر اعظم جناب نواز شریف یا ان کی حکومت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں یا کچھ مسئلہ پیدا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کچھ ناراض ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ غیر معمولی واقعہ تھا. سعودی عرب کے پاکستان میں قائم مقام سعودی سفیر مردان بن رضوان نے کل ایک پریس ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے سعودی عرب اور قطر کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کے کردار کی 2 ٹوک انداز میں تردید کی. پاکستانی حکومت کے دفتر خارجہ کی جانب سے سعودی سفیر پر کوئی اب تک رد عمل سامنے نہیں آیا ان کے اس بیان پر، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی کہ اس کے لیے باقاعدہ سعودی عرب کے جو قائم مقام سفیر ہے انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، جو کہ غیر معمولی بات ہے. خاص طور پہ عرب ممالک کے کسی بھی سفیر کے لیے پریس کانفرنس کرنا. سعودی سفارت خانے میں اس خصوصی پریس کانفرنس میں سعودی سفیر کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب اور قطر کے مابین پاکستان کی ثالثی کی خبروں میں سچائی نہیں ہے. اور پھر جو انہوں نے بہت اہم بات کی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے ہمیں سعودی عرب کے دورے کا مقصد نہیں بتایا تھا. پاکستانی وزیر اعظم نے سعودی حکام سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ
مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز کے ساتھ 12 جون کو، اور نہیں پتہ چلا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہنگامی طور پہ سعودی عرب یہ تمام حضرات گئے تھے، جہاں پاکستانی وفد سے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ملاقات بھی کی تھی۔ پاکستانی وفد کی روانگی سے قبل وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا یہ گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف دورہ سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل ممالک کے تنازعات پر بات چیت اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ریاض جائیں گے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ، جس میں کہ سعودی سفیر نے یہ کہا کہ انہیں ان کی حکومت کو نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم کیوں تشریف لا رہے ہیں سعودی عرب، اور یہ کہ وہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس بابت بھی ان کی اطلاع نہیں تھی۔ اور یہ بڑی امبیرسنگ معاملات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن سعودی سفیر نے اب سے تھوڑی دیر قبل اپنی کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی کلیریفیکیشن دی ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عدیل بڑائچ، جو کہ کل اس پریس کانفرنس پہ بھی گئے تھے اور آج بھی ان کی بات ہوئی ہے سعودی سفیر سے، جنہوں نے کہ اس بارے میں کوئی چھوٹی موٹی سی وضاحت پیش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ عدیل بڑائچ۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ بڑی ایکسیپشنل بات ہے ایمبیسڈر کی پریس کانفرنس بلانا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ وہ کیسے پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور کچھ اس کا کلر دینا ہمیں، کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ جی کامران صاحب، جو گزشتہ روز سعودی قائم مقام سفیر ہیں مروان بن رضوان بن میرداد، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو وزیر اعظم کا 12 جون کا دورہ سعودی عرب تھا، اس کا مقصد جو ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم ثالثی کا کردار ادا کرنے گئے ہیں سعودی عرب، اور ان کے دورے کے دوران مصالحتی کردار کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان اور کویت کی جانب سے جو آفر کی گئی تھی ثالثی کی، اسے قبول کر لیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اگر ایسی کوئی بات کی گئی ہوتی تو اس آفر پر بات کی جاتی۔ انہوں نے یہ بھی اس بات کی امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ابھی سعودی عرب میں ہیں تو اب اس پر بات کریں۔ اچھا، لیکن آج تھوڑی دیر پہلے میری سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ پریس کانفرنس جو انہوں نے کی وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے کی کہ جب پرائم منسٹر یہاں سے گئے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، اور یہ کہنے کے لیے کہ ان کی حکومت کو نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ثالثی کی بات کی ہے۔ جی کامران صاحب، یہ پریس کانفرنس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ ایک سوال کے نتیجے میں جو سعودی قائم مقام سفیر ہیں انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میری سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے کوئی تردید نہیں کی کہ پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے۔ تو پھر میرا اس پہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ تو جب مختلف طریقوں سے ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ اس کا گول مول جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے یہ اتحاد پر یقین رکھتا ہے مسلم ممالک کے، اور انہوں نے کہا کہ جو وفد کیا تھا 12 جون کو، اس نے ہمیں مقصد سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے نظر میں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے سعودی سفارت خانہ اس حوالے سے لا علم ہے، لیکن وہ اس بات کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے نہیں بتایا کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کے دورے کے دوران، وزیر اعظم کے دورے کے دوران کوئی مصالحتی کردار پر کوئی بات چیت ہوئی۔ بہت شکریہ عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا ہمارا یہ آخری پروگرام الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، پھر عید کی تعطیلات ہیں، اور عید کی پیشگی مبارک کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ عید کی تعطیلات کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔